अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी हाँ जनाब, आज बात हो रही है शहर कायद के हवाले से। शहर कायद जो सबसे बड़ा हब है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी उसके साथ सौतेले बच्चों जैसा सलूक किया जाता है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और स्पेशली अगर हम बात करें नौजवानों के हवाले से तो ना नौकरियां हैं। हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में नौजवान यहां से मूव करते नजर आ रहे हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं नौकरियों की तलाश में। मतलब हमारे आला पढ़े लिखे नौजवान यहां पर ठहरने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करते हैं अपने आला ओहदेदारान से तो वो कहते हैं सब अच्छा है, सब बेहतर है, ये तो सिर्फ जा रहे हैं शायद तफरीही की गर्ज से। कभी भी कोई भी ऐसी बात हो वो हमेशा उसको गोल मोल घुमाने में बाज नहीं आते हैं। और अगर बात कर लें आजकल होने वाले एक्सीडेंट्स के हवाले से, जो आजकल जिस तरीके से टैंकर माफियाज और जो बड़े बड़े ह्यूज ट्रॉलर्स के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, डेली बेसिस पे जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर आम आवाम इस पर खुद एक्शन लेते हैं तो बहुत वावेला होता है। अगर टैंकर्स माफिया को रोक दिया जाता है तो वो सरापाए एहतिजाज बनकर बड़ी बड़ी शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद वही होता है हमेशा की तरह, फिर से बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर बात कर ले गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिशों के हवाले से, तो बारिशों के बाद की सूरत हाल अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात की जाए बदतरीन सूरत हाल थी। लेकिन शहर कायद में जो कुछ रोज में बारिशों के बाद की सूरत हाल थी, तो ना सिर्फ अमवात हुई बल्कि बड़ी बड़ी जगहों पर इस तरीके से पानी इस वक्त भी मौजूद है और उसको नहीं निकाला गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से बात की तो उन्होंने कहा सब अच्छा है, इतनी जल्दी पानी नहीं निकल सकता है। इन्हीं तर मामलात पे बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हैं इम्तियाज खान फारान साहब ने। खुशामदीद कहते हैं सर आपको खबर की खबर में। जैसा कि आप पहचान ही गए, हम बात कर रहे हैं शहर कायद के हवाले से, तो मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं है। जिस तरीके से आम आवाम रो रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, एक नहीं कई मसाइल खड़े हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि जो कभी रोशनियों का शहर होता था अब वो मसाइल का शहर है, इसको तो मानना पड़ेगा जी। और मसाइल हल कैसे होंगे इसका फ़िलहाल कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। अगर आप जो तमाम आपने अपने इंट्रो में बातें की हैं वो जाहिर है कि बराह रास्त उसका ताल्लुक हुकूमत से ज़रूर है, लेकिन तमाम जो इदारे हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे भी इसका ताल्लुक है और मुख्तलिफ शख्सियात से भी ताल्लुक है। अच्छा। इस कराची के लिए जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि कराची बिखरा हुआ शहर है। कराची में किसी एक की कमांड नहीं है और वो कमांड बनानी पड़ेगी, XYZ किसी की भी बने, किसी का भी हो। आपको याद है कि जब नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब थे नाज़िम आला, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आए नाज़िम आला, तो कम अज़ कम चूँकि पीछे एक वफाक उनके खड़ा था तो उनके पास एक कमांड थी, फैसला करने की भी कमांड थी और इख्तियारात थे और उसको एक्सरसाइज किया जा रहा था। तो उसकी वजह से शहर में कुछ चीज़ें नज़र आईं। इस वक्त अगर आप देखें तो शहर में आई थिंक 6 कंटोनमेंट्स हैं। उन कंटोनमेंट्स पे मेयर का या किसी और का कोई भी इख्तियार नहीं है। अच्छा। वो सारा उन्होंने अपना देखना है। रेलवे की एक जो जोरिस्डिक्शन है, KPT की जोरिस्डिक्शन है, और उसमें अगर फिर नीचे आएंगे बल्दियाती निज़ाम के अंदर आप, तो बल्दियाती निज़ाम में 7 या 9 टाउन्स जो हैं वो अल खिदमत ग्रुप से जो ताल्लुक रखते हैं उनका है, और बाकी पीपल्स पार्टी है जिसमें PTI के भी कई एक टाउन्स ऐसे हैं कि जहाँ पर PTI के लोग टाउन नाजिम है और पीपल्स पार्टी की उनके साथ एक एसोसिएशन है या उनकी सपोर्ट से वो कामयाब हुए हैं। अब इन सब की अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं, अलग अलग डायरेक्शंस हैं। इसकी वजह से कोई मसला एक तरीके से यानी क्या कहना चाहिए एक हमजहती के साथ वो हल नहीं हो रहा। ये मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ लोकल बॉडीज के हवाले से, जो सेवरेज का मामला है, जो पानी की फराहमी का मामला है और जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है वो उसमें, क्योंकि कराची अब अगर आप ये कहें कि जो रोशनियों का शहर था मसाइल का शहर है, उसके साथ साथ ये वाटर माफिया, लैंड माफिया समेत इलेक्ट्रिक माफिया, बेगर माफिया, कम अज कम मैं इस पर एक मैंने पैकेज किया भी था, वो कम अज कम यहाँ 11 बड़े बड़े माफियाज काम करते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द मोस्ट जो है बेगर माफिया,
लैंड माफिया, वाटर माफिया, इलेक्ट्रिक माफिया बिल्कुल टॉप पर है कि जो इस अरबों रुपए माहाना अगर इज्तिमाई तौर पे इन सबको माफियाज की आमदनी आप जमा करेंगे तो वो साल में खरबों पे जाएगी। और ये कैलकुलेशन है हमारे तमाम इदारों के पास, हमारे खुफिया इदारों के पास भी, और जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो हुकूमत सिंध से ताल्लुक़ रखते हों या लोकल बॉडीज से ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको पता है कि ये इस तरह की आमदनीज हैं। तो ये तमाम को साथ बैठना पड़ेगा। एक देखें, ये 6 पता चला जी वो जो कंटोनमेंट्स हैं, फिर ये दूसरे टाउन नाजमीन हैं, तो आप इसके बगैर आप जब तक ये पता नहीं चले, जब तक कमांड ना हो, कोई जवाब दे, किसी एक को इख्तियारात भी एक ही के पास होने चाहिए, जवाब भी अवाम किससे सवाल करे? अवाम खुद से सवाल करे कि वो कहाँ खड़ी हुई है। देखिए वहाँ कहाँ खड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं कि हम बड़ी आसानी, ठीक है इस पे हो सकता है मुझ में भी तनकीद हो, हम बड़ी आसानी से जाते हैं, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं, बड़ी आसानी से जाते हैं, हम जाके गैलन 5 रुपए लीटर या 10 रुपए लीटर हम पानी खरीद के ले आते हैं। और जो इलेक्ट्रिक नहीं है, कुंडा डाल दिया, नहीं तो पंखा जलते हुए गालियां देते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, किसी को। खुद से आगे बढ़ के कोई एक्शन लेती है तो फिर उसका रिएक्शन भी तो देखिए, रिएक्शन जो अंदाज होता है ना, जब आपका मुकाबला मुनाफिक से हो तो मुनाफिकाना अंदाज में, उसी अंदाज में आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इस पे मजीद भी आपसे बात करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार है रेहान हाशमी साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको। खबर की खबर में बात हो रही है शहर कायद की प्रॉब्लम्स के हवाले से। जिस तरीके से शहर कायद इस वक्त एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, अवाम सरापाए एहतजाज हैं, एक नहीं, दो नहीं, दसियों नहीं, बल्कि हजारों मसाइल ऐसे हैं जो जन्म ले रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इस वक्त ना कराची में गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, एक नहीं कई मसाइल है, क्या कहेंगे आप? देखें, अगर बिलखुसूस कराची की बात करते हैं हम, एक मल्टी एथनिक मेगा सिटी है जहां की आबादी तकरीबन 45 ममालिक से ज्यादा मुल्कों से है, और ऐसे बड़े शहर को एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो इसका जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसके लिहाज से मुनासबत से मिलना चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ अमूर की अंजाम दही में बशमूल बल्दियाती अमूर हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों की दस्तियाबी हो या मुनसिफाना सलूक रवा रखना हो और गैर जानिबदाराना अंदाज में दीगर सहूलियात का फराहम करना हो, तो ये डिप्राइव होता रहा है। और ये देखें, आवाम का हक है कि पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को, अपने ग्रीवियंस को रिकॉर्ड पर लेकर आए, और ये थ्रू आउट होता रहा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी लबकुशाई करती रही हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लबकुशाई के सिले में अपने ऊपर FIR भी कटवाती रही हैं। अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी का मामला है, क्या ये इंटेंशनल डिप्राइव करने का मामला है? तो मेरी अपनी राय, जो मुतवातिर हम कहते भी आ रहे हैं, आप लोगों के फोरम से बताते भी आ रहे हैं, अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार को आगाह भी करते आ रहे हैं कि देखें, जब जहां पर अगर कानून की अमलदारी की आप बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बल्दियात। बल्दियात बुनियादी सहूलियात है। कानून साजी पार्लियामेंटेरियंस का काम है, जबकि आर्टिकल 140A के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। और देखने में ये आया कि 18वीं तरमीम की रूह के बिल्कुल बरखिलाफ यहाँ पर सूबे ने अपने पास इख्तियारात रख लिए। अच्छा, अब सूबों से इख्तियारात की वसाइल की मुंतकली निचली सतह पर होनी थी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की हो, बावजूद इस बात के कि लोकल बॉडीज का कानून गैर मुनसिफाना है। क्योंकि देखें, किस मुल्क में होता है कि सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाने के इख्तियार वजीर आला के पास हो, किस मुल्क के वजीर आला के पास कचरा उठाने का इख्तियार होता है? देखिए, सिविलाइज मुआशरे में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो भी बल्दियात के पास होती है। आपके पास ना सॉलिड वेस्ट प्रॉपर तरीके से है, ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल का मामला है, मल्टीपल लेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कहीं कंटोनमेंट है, कहीं पर KMC है, कहीं पर TMC है, LDA है, MDA है। तो ये मल्टीपल लेयर्स की वजह से भी तो मामला हैं। तो मेरा ख्याल रिव्यू करने की जरूरत है पॉलिसी को, और बहुत ही संजीदगी से रिव्यू करने की जरूरत है। उसकी वजह यह कि लोग जो है इंतहाई बरंगेख्ता हैं, और ये फसाद जैसी सूरत हाल रूनुमा उसी सूरत में होती है जब लोग अपनी बुनियादी जरूरियात से कासिर हों। देखिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जैसे जो कुदरती वसाइल के हवाले से अगर
سپلائی سوئی گیس کی سپلائی میں بندش ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نکالا جاتا ہے، یا تو اس کو جیسے آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا الیکٹریسٹی کی فراہمی کے معاملات ہیں. دیکھیں ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ مربوط پالیسی نہیں بنائی جائے. سر پالیسی کون بنائے گا ریحان ہاشمی صاحب؟ یہ پالیسی بنائے گا کون؟ کیونکہ آپ نے خود ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ایک نہیں دو نہیں، تمام تر مسائل ہائی لائٹ آپ نے خود کر دیے ہیں. ایک جانب اگر ہم بات کر رہے ہیں بجلی کی تو وہ تو آتی ہی نہیں ہے کبھی. بارشوں کے بعد آپ کو پتا ہے 24 نہیں 72 گھنٹوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کی گئی، بلکہ کئی روز ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے وہاں پر. جہاں بات کی جائے پانی کے حوالے سے تو پانی ٹینکر مافیا یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں. ویسے تو پانی بہت ہے لیکن عوام کے نلکوں میں پانی نہیں آتا ہے. گیس کے حوالے سے بات کریں تو آپ جا کے ایریاز میں بات کریں، لوگ رو رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے یہ مسائل پورے کریں گے؟ دیکھیں جب تک کہ آرگنائزیشنز کو ڈی پولیٹیسائز نہ کیا جائے، جب تک کہ مثال کے طور پر اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا. پولیس کی ریکروٹمنٹ سے لے کر پولیس کے ٹریننگ پروگرام تک کو آپ نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالائے طاق ہو کر، کسی بھی لسانی وابستگی سے بالائے طاق ہو کر آپ کو چیزیں ڈیلیور کرنی ہے. رینجز آپ کے پاس موجود ہے، سہولت کا فائدہ اٹھائیں، ان کی زیر نگرانی اسٹیٹ آف آرٹ اپنا ادارہ بنا دیں. 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہے. صوبہ اس کو بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا، بیڈ گورننس تھی، اس لیے وفاق سے پیراملٹری فورس کی آپ نے معاونت لی اور اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں. آپ نہیں اٹھا پا رہے، آپ یہ آپ کی مطلب صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی ہے. اسی طرح اگر پانی کی بات کریں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مسئلہ تو ہے. بہت سارے ایشوز اس طرح کے پہلے میئر کے پاس نہیں تھا، ابھی موجودہ میئر کے پاس اگر دیا بھی گیا ہے تو وہ اتنا زیادہ مافیا کے زیر نگرانی آ چکا ہے کہ کراچی کے لیے مختص پانی 50%. آپ کو یاد ہوگا کہ واٹر کمیشن کی رپورٹ تھی، واٹر کمیشن نے اس کے اوپر بڑی ان ڈیپتھ رپورٹ طلب کی تھی اور اس میں یہ اپروکسیمیٹلی ظاہر کیا تھا کہ 50% کراچی کو پانی اول تو ملتا نہیں ہے اس کے ضرورت کے مطابق، بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق، اور جو ملتا بھی ہے وہ آدھے سے زیادہ چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ کراچی کو اگر پانی ملتا ہے تو اس کی مردم شماری جو کہ چیلنجیبل ہے، جس سے اصل میں دگنی آبادی ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو پانی ملتا نہیں ہے، اور ملتا ہے جتنا وہ دستیاب بھی نہیں ہوتا. الیکٹریسٹی کی بات کریں جناب، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ اپنی کنزمپشن سے زیادہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے گئے ماضی میں، اور آپ بجلی استعمال نہ کریں لیکن پھر بھی آپ کو بجلی کے واجبات دینے ہیں، بالکل تو وابدہ ہائیڈل انرجی آپ کے پاس ہے نہیں. جی بولیں، جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر میں آپ کو سن رہی ہوں، آپ جو فرما رہے ہیں کہیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، فاسل فیول کی جو الیکٹریسٹی کے الیکٹرک کے ذریعے آتی ہے تو وہ لازمی طور پہ مہنگی ہوگی نسبتاً ہائیڈل فیول کے یا آلٹرنیٹ انرجی کے، تو وہ اس میں بھی آپ کے مسائل ہیں. اگین وہی مسئلہ کہ پالیسی امپلیمنٹیشن اگر پارلیمان میں بنائی جا رہی ہے تو پارلیمنٹیرینز کا کام ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے بھائی، چاہے وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، اس کا کام پالیسی میکنگ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کا کام اس کے جو ثمرات آئیں گے. پھر اسی طرح کراچی کی اگر بالخصوص بات کرتے ہیں تو نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ ہونے کے بعد آج تقریباً 10 سال ہو گئے، غالباً 10 سال سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہی نہیں ہوا. یعنی کہ اربن ایریاز کو جو تناسب طے ہے آبادی کا اور ریونیو کا، اس کے تناسب سے 10 سال سے کراچی کو اور دیگر اربن ایریاز کو پیسے ہی نہیں دیے جا رہے. تو وہ پیسے کا سوال ہونا چاہیے. آرٹیکل 140A کے بعد آرٹیکل 140B کا اطلاق ہونا چاہیے کہ جو صوبے 18ویں ترمیم کے روح کے برخلاف اور آرٹیکل 140A کے برخلاف کام کر رہے ہیں اور ڈیولیوشن آف پاور اتھارٹی فائنینشیل پاور نہیں کر رہے تو ان پہ کچھ نہ کچھ قدغن پابندی رکھنی چاہیے. صحیح. ہم اس پہ بھی ٹھیک ہے ریحان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہم کچھ امتیاز خان فاران صاحب سے ہی بات کریں گے. کیا کہیں گے سر، جتنی باتیں کی ہیں اس وقت ریحان ہاشمی صاحب نے، کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ مسائل تو جوں کے توں ہیں لیکن جس چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ ریحان نے جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہم سب مل کے ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں ساری چیزیں، لیکن اس وقت جو سائمہ ایک جو این ایف سی ایوارڈ اناؤنس کیا گیا ہے اس کے ساتھ صوبوں کی ایک بات ڈیبیٹ بیچ میں لائی گئی ہے، اور ایک اور چیز این ایف سی ایوارڈ میں سب سے اہم بات جو ہے
جو کہ ابتدائی طور پر ڈسکس ہونی ہے، جس میں کمیٹی جو ریحان ابھی بات کر رہے تھے وہی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم خوشائند بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہی انہوں نے انالائز کرنا ہے اس کمیٹی نے جو NFC. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت شہر قائد کے مسائل جس طریقے سے ہائی لائٹڈ ہیں، ہر طرف یہی صورتحال ہے. امتیاز خان فاران صاحب، آپ سے ایک بار پھر ہم وہی بات کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے تھے NFC سے ریلیٹڈ آپ اپنی بات کر رہے تھے جو انکمپلیٹ رہ گئی، اسی کو اگر آپ کنٹینیو کریں. میں دیکھیں NFC کے سے پہلے جو ہم ابھی گزرے ہیں جو 5-7 منٹ اس کے بارے میں بتائیں کہ جی مسائل پہ ناظرین صاحب مسائل پر تو بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد وہی کہ الیکٹرک کا جو اب اس میں کیا کہا جائے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کی سب سے جو طاقتور شخصیت ہے اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ کے الیکٹرک کی انتظامیہ. صحیح بات ہے. اور وہ کسی کی سنتی نہیں. عدالتوں انتہائی معذرت عدالت سے، عدالتیں پوچھتی نہیں ہیں، اور سارے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ریلیف بھی اگر ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے. تو ہم اسی اندھیرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہم نے جو ٹائم جو میں نے بات کی پروگرام کے آغاز میں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، کہیں نہ کہیں صحیح بیٹھتی ہے نا یہ بات کہ اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں ایشو تو برا مان جاتے ہیں. سائمہ، اس وقت جو سندھ اسمبلی میں الیکٹرک سٹی کے حوالے سے کمیٹی ہے، فیاض بٹ جو اس کا چیئرمین ہے، MP ہے، میرا بھتیجا ہے سمجھیں وہ. اچھا. اور میں نے جس دن بنے تھے میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا فیاض بڑے اس میں احتیاط سے وہ ہے، یہ بڑی مافیا ہے یہ پوری کی پوری. تو وہ بعد میں بولتا ہے چاچا آپ بالکل صحیح کہتے تھے آپ ساری چیزیں. تو بھائی ہمیں دیکھیں اس وقت مافیاز کا جو شہر بن گیا ہے، ہمیں اس سے عوام ہی نکل سکتی ہے، عوام کو ہی نکلنا پڑے گا اپنے رویوں کے ذریعے. منفی رویے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایجیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہم نے سندھ کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا، آج سے یہ اس بات کو 12 سے 15 سال گزر رہے ہیں کہ پورے سندھ میں جہاں بھی روڈ پر کوئی احتجاج ہوگا اور کوئی اسلحہ لے کر نہیں ہوگا، کوئی پرتشدد نہیں ہوگا، روڈ روکیں گے ہم، روڈ ساری چیزیں کریں گے. تو پرتشدد نہ ہوئیے آپ. اچھا. بڑے احتیاط کے ساتھ احترام کے ساتھ کریں اپنے رائٹس کے اوپر. سر وہ احترام کیا ہوتا ہے مجھے آپ وہ بتائیے. پہلے تو جس طریقے سے چوریاں، ڈکیتیاں، رہزنی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو ایک سیکنڈ نہیں لگاتے ہیں کچھ ہزاروں کے پیچھے 1 منٹ میں کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی، کسی کا باپ مار دیا جاتا ہے. عوام اب بھی اگر خود سے آگے بڑھ کر کچھ نہ کرے، ایکشن نہیں دکھائے تو پھر کیا کرے؟ کوئی نہیں کچھ کرتا. سر پولیس کی تحویل میں اگر وہ دے دیے جاتے ہیں تو وہ کچھ ہی دیر بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں. اچھا تو ایجیٹیشن کر کے کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیا ہم نے؟ سر ایٹ لیسٹ اپنا ریئیکشن تو دکھا رہے ہیں نا. ریئیکشن کے بہت سارے طریقے ہیں. عدالتوں میں پٹیشنز فائل کریں. رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو نون، رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ جو لا ہے اس کو ایکسرسائز کریں کہ پوچھیں کہ کراچی میں کتنے واٹر ٹینکر رجسٹرڈ ہیں اور ان کو کتنی پے کی جاتی ہے سرکار کی طرف سے، اور وہ کتنا طریقے سے کماتے ہیں یہ بتانا پڑے گا انہیں. آپ یہ پوچھیں کہ الیکٹرک جو ہم سے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے لیتی ہے تو پیمرا نیپرا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتایا جائے. رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ آپ کو پتا ہے توشہ خانہ کیس کیسے بنا ہے عمران خان کے خلاف. یہ اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ ہیں آپ کے ہمارے ساتھی رانا صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے اپنے دورے وزارت عظمیٰ میں اس کے لیے پٹیشن اپلیکیشن دی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے کہ جناب یہ مجھے بتایا جائے یہ چیز لی گئی ہے. نہیں دیا گیا، انہیں ملازمت سے نکلوایا گیا. 1.5 سال تک ان کا کوئی جواب نہیں ہوا. لیکن لا کے مطابق پھر صوبائی سطح پہ گورنر، مرکزی سطح پر صدر اس کو انٹروین کرتا ہے تو ایک آرڈر کے تحت ان کو یہ ساری انفارمیشن ملی. اس کے بعد یہ توشہ خانہ والا کیس سامنے آیا. تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو کراچی کے عوام جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں ان کو اب اس سے ہٹ کے آنا پڑے گا. اب یہ جیسے آپ نے سوال کیا، میرے اپنے دوست، میرے اپنے علاقے کے لوگ یہ بات کہیں گے کہ جناب آپ تو یہ درس دینے بیٹھ گئے، یہ ہو جاتا ہے، لوگ مار کے چلے جاتے، چھین چھان کے چلے جاتے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کر کے آپ کو شروع کرنا پڑے گا. آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے مہذبانہ ایجیٹیشن شروع کرنا پڑے گا جو ماضی میں کراچی کا خاصا رہا ہے. ماضی میں کراچی نے اسی طرح بڑے پر مہذب احتجاج کیے ہیں تاکہ پوری دنیا کو جو میرے آپ کے بارے میں کراچی کے بارے میں یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ یہ تو ہے ہی دہشت گرد، یہ تو کرتے ہی یہی ہیں. جو آپ نہیں سن رہے تھے کہ ایک یونیفارم سروس کے ایک پولیس آفیسر کی بات، انہوں نے کہا جی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے
ذرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں, ساری چیز کی جاتی ہیں, تو ہمیں اپنا یہ اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. اور کراچی کو سائمہ اگین ایجوکیشن سٹی بنانا پڑے گا. کراچی میں اتنے بڑے بڑے لوکل باڈیز کے اسکولز ہیں, سندھ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, اب لا ہے, سندھ اسمبلی نے لا پاس کیا ہوا ہے, ایڈاپٹ کریں علاقے کے لوگ, ایڈاپٹ کر کے ان کو بہتر پوزیشن میں لا کے اس پہ بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. امتیاز صاحب, ریحانہ ہاشمی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. آزادی صحافت کے حوالے سے تو ہر کوئی کہتا ہے اور اس کا راگ بھی الاپتا ہے, لیکن جس طریقے سے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے کامران زہری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ خاص طور پر حالیہ دنوں میں اور جس طرح کا وائبرنٹ میڈیا ہے اور جس طرح اجاگر کرتا ہے, لوگوں کو روشناس کراتا ہے دیگر مسائل کے حوالے سے, ورنہ تو لوگوں کی آوازیں بھی ارباب اختیار تک نہ پہنچیں, تو ایک بڑا وائبرنٹ کردار ہے. اور خاص طور پر آپ کے چینل کے حوالے سے تو ریجنل ایشوز کو کافی ہائی لائٹ کرتا رہا ہے میٹرو. آپ کے صحافی زہری صاحب کو میں نے جو آبزرو کیا وہ بہت ہی بلنٹ اور غیر جانبدارانہ طور پر صحافتی جو اپنی ذمہ داری کی انجام دہی دے رہے تھے, لیکن اگر اس میں کسی کو برا لگتا ہے یا کسی اتھارٹی کو برا لگتا ہے تو یہ فوری طور پر اپنی طاقت کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. آج آپ اقتدار میں ہیں اور کسی کے خلاف آپ لیگل نوٹس بھیج کر وضاحت طلب کر سکتے تھے. بہت ساری چیزیں ڈائیلاگ کے ذریعے ہوتی ہیں. اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس مختلف صحافتی برادری کے فورم موجود ہیں. یہ براہ راست, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے, کیا دیا جا رہا ہے, اپنی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, اپنے جو پاورز ہیں اپنی اتھارٹیز سے آگے بڑھ کر چیزوں کی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سر بارہا خالد ارائیں صاحب نے پریس کانفرنسز میں اس چیز کو بارہا انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, لیکن یکے بعد دیگرے جس طریقے سے انتقامی کاروائی ہو رہی ہے کامران زہری کے خلاف, وہ ایک عجیب ہی سچویشن کریٹ ہو گئی. لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا اگر کوئی پرسنلائزیشن کی طرف جاتا ہے, پرسنل کریکٹر اسیسینیشن اگر کسی کی جا رہی ہوتی ہے, یہ تو اتھارٹی کے خلاف. کسی چیئر کوئی عہدہ اگر کوئی چیئر کر رہا ہے اور وہاں سے کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو صحافیوں کا حق ہے, اس کی ذمہ داری ہے, عام شہری کا بھی حق ہے کہ اس کو تنقید کر دیتا ہے نا. اچھا, اب اس تنقید کو اگر کوئی ذاتی حیثیت میں لے رہا ہے اور انات پر مبنی ہے اور اس میں کوئی ہاسٹائل بیہیویئر ریئیکشن میں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے, اپنی اتھارٹیز کا استعمال کرتے ہوئے ایف آئی آر کی تک کی نوبت آ رہی ہے, تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہ آپ دیکھیں کیا میسج دے رہے ہیں. کل کو یہی صحافی, یہی صحافتی ادارے آپ کے لیے بھی آواز بلند کر رہے ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا غیر مناسب طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور بیٹھ کر مختلف فورم ہے, صحافتی ادارے موجود ہیں یہاں پر, بہت پریس کلب موجود ہے, صحافیوں کی تنظیمیں موجود ہیں, وہاں پر ایک کمپلین لانچ کر کے آپ وضاحت طلب کر سکتے تھے. غیر مناسب طرز عمل ہے. ایک خود بیرسٹر کی حیثیت سے, کیونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب نے براہ راست کیا ہے, یہ اور زیادہ تشویشناک ہے, اور زیادہ تشویشناک ہے. ٹھیک ہے, امتیاز خان فاران صاحب کیا کہیں گے؟ جیسے کہ ریحانہ ہاشمی صاحب نے بات کی ہے کہ صحافتی تنظیمیں بھی موجود ہیں, جس طریقے سے کامران زہری کے خلاف یک کے بعد دیگرے 2 بار ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے, جبکہ خالد ارائیں صاحب کئی بار پریس کانفرنسز کر کے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کاروائی پہ کاروائی ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو ریحانہ ہاشمی صاحب نے بات کی, جو یہ بنیادی طور پر یہی بنتی ہے. میری بھی مرتضی وہاب سے اس میں گزارش بھی ہوگی کہ اس معاملے کو صحافتی تنظیموں کے پاس لائیں, اور بجائے اس کے, اور کیس میں اگر کوئی وہ ایکوٹ ہو گئے, جو کہ ہو جائیں گے, تو پھر کہاں پہ کیا صورتحال کھڑی ہوگی کہ بھئی اگر جیسے اسلام آباد میں ہمارے ایک ساتھی کو, لاہور یا اسلام آباد بھول رہا ہوں میں, ان کو ابھی پیکا کے تحت اریسٹ کیا گیا تھا, مگر جب وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور وہ جو پری چالان پیش کیا گیا تو انہوں نے ہمارے دوست, ہمارے ساتھی کو ڈسچارج کر دیا اس کے اندر. انہوں نے بولا یہ بنتا ہی نہیں ہے. اگر ایک چیز, ایک خبر ایتھنٹک ہو گئی اور اس میں معاملات بالکل کلیئر آ گئے, تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ مناسب نہیں ہے اداروں
اور صحافیوں، خاص طور پر جو جمہوری ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں. میں خود شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 1990 میں نیا جرنلزم میں آیا تھا. میں سندھی اخبار میں کام کرتا تھا، عبرت گروپ کے اندر کام کرتا تھا. اس وقت ہم چونکہ ہمارے MNA تھے ہمارے قاضی اسد عابد صاحب، تو ہم اس ٹیم میں شامل تھے میڈیا. اس کے بعد 96 کے اندر ہم ساتھ رہے اور میڈیا وہ ایک پورا سیریز چلتا رہا. تو شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تو سختی سے تلقین کیا کرتی تھی کہ کرٹیزم کو اپنے آپ نے تسلیم کرنا ہے، اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے کوشش کریں اس سے رابطہ کریں اور پوچھیں اس سے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. اسی کو فالو کرتے ہیں بلاول بھٹو. ابھی ہمارے کلب آئے تھے 1-1.5 سال پہلے جب میں پریزیڈنٹ تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل کرٹیسائز کریں، آپ لوگوں کو پوری اجازت ہے، اور ہمیں جب موقع ملے گا ہم آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری صحیح ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. جس کی لیڈرشپ اس کو فالو کرتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری گزارش بھی ہوگی اور تلقین بھی ہوگی کہ یہ اس کو سیٹل ڈاؤن، اس کو واپس لے اور آگے آئے صحافتی حلقوں کے پاس آئے. صحافتی تنظیمیں آگے بڑھ کر اپنا ایک ہیلدی کردار ادا کریں گے اس تمام تر معاملات پہ. جی دیکھیں، دیکھو ظاہر ہے جب آپ کا کوئی صحافی یا اب کسی جج کے خلاف کوئی بات ہو تو جج نہیں سارے بات کرتے کہ جی جوڈیشل کمیشن میں لائیں. کسی بیوروکریسی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارا اپنا سسٹم بنا ہوا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں، جو یونیفارم ادارے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سسٹم ہے، آپ ہمارے پاس کمپلین کریں. تو ہم صحافیوں کی کمپلین ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ہمارے سینئرز کے پاس جانی چاہیے، ہماری تنظیموں کے پاس آنی چاہیے. اس معاملے کو اگر کنفرنٹیشن ہوگی تو دیکھیں نا، یہ پھر کھیل تو لمبا چلے گا نا. آپ اور میں دونوں فیلڈ کے اندر ہیں. میں آپ سے کوئی معاملے کو میں کرٹیسائز یا میں آپ کے پیچھے ایک خامخواہ لگ گیا تو آپ کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ بھی لگے رہیں گے، آپ بھی کہیں گے یار میں بھی اس کے لیے نکالوں چیزیں، میں بھی آگے لے کر آؤں. تو اس میں ایک جو جمہوری معاملات ہوتے ہیں یا جو آپ کے خدمت کے معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ مرتضی وہاب صاحب یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ آئیں اور سامنے بیٹھ کے کام بلائیں، کسی پریس کانفرنس میں سامنے بلائیں، پریس کانفرنس میں بولے کامران زیدی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے سائمہ خان کو خبر کی خبر سے اجازت دیجیے. امتحان خان فاران صاحب آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. آج ہم نے کراچی کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. شہر قائد کی عوام جس طریقے سے پریشان ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ کی طرح ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے بھی سولوشن نکلیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.